अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से और DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की, उस हवाले से तमाम अमूर का अहाता करेंगे। बिल्कुल DGISPR साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द किस तरह पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के अंदर अब तक कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर साल हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है ये बढ़ती जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरहद पर क्या सूरत हाल है। ये तमाम मौजू जो है आज हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अहमद शरीफ साहब ने बड़ी डिटेल के साथ एक बार फिर मीडिया को ब्रीफ किया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से और फिर अफ़गानिस्तान के साथ साथ इंडिया, जी, हिंदुस्तान भी मिलकर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करते हैं और इसमें टारगेट किया जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनका फोकस यही होता है कि किस तरीके से जो 10 मई को उनको शिकस्त हुई उसका किसी न किसी तौर बदला ले सकें। तो बदला तो ज़ाहिर है कि वो दिफाई सूरत में नहीं ले सकते, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, अपने मीडिया को इस्तेमाल किया जाए। तो एक कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन चैनल्स और सोशल मीडिया जो है और फिर अफ़गानिस्तान से जो सोशल मीडिया है वो मिलकर एक उन्होंने कैंपेन शुरू की हुई है, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन जो है हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई है। तो जो हज़ीमत उन्होंने उठाई थी उसको, उसके असरात को कम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वो हज़ीमत तो पूरी दुनिया को मालूम है कि कितने राफेल तैयारे गिरे, किस तरह उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो किस तरह कोलैप्स हुआ और फिर उनको कितनी बड़ी शिकस्त हुई। हालांकि उनके पास हमसे ज़्यादा दिफाई क़ुव्वत है, उसके बावजूद जो है उनको नाको चने चबाए गए। बहरहाल जो अहम मालूमात हैं वो ये हैं कि बात DGISPR साहब ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लें, दुनिया की कोई 30 के करीब तंजीमें हैं दहशतगर्द, जिनमें छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। ये तमाम तंजीमें जो हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, यानी इनकी ट्रेनिंग भी अफ़गानिस्तान में होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी अफ़गानिस्तान में मिलती है, तमाम ऑपरेशनल इनका मकाम जो है, ट्रेनिंग है, ये सब कुछ जो है अफ़गानिस्तान से होता है। और हालिया रिपोर्ट्स जो आई हैं, अगर आपको याद हो, सलामती कौंसिल की कमेटी के अंदर डेनमार्क ने रिपोर्ट पेश की कि कलदम तहरीक तालिबान के 6000 जो हैं दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो फ़ाइटर हैं, मतलब जो माहिर लोग हैं। इसके अलावा सपोर्ट भी उनकी है। फिर ISKP जो है, दाइश जो है, उसके 2000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। इसी तरह ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, इसकी बड़ी तादाद के लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और ये तंजीम जो है ये स्पेशली फ़ोकस करती है चाइनीज़ को, यानी जो चाइनीज़ हैं उनको निशाना बनाती है, अगर वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, चीन के अंदर हो, तो ये तंजीम उनको सपोर्ट वहाँ से मिल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर से। अलकायदा का एक बड़ा नेटवर्क वहाँ मौजूद है और वो वहाँ से जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं आप देख लें तो वो सारी की सारी वहाँ से होती हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, इस तरह तंजीमें जितने मैं नाम लेता जाऊँगा एक तवील फहरिस्त है, तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। फिर अब जो सूरत हाल जो नई बन रही है उसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर न सिर्फ ये कि ये जो तहरीक तालिबान है इसके अंदर अफ़गान मौजूद हैं, अब साथ साथ कोशिश की जा रही है और पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा फिर दोबारा इनको हायरिंग हो रही है। और हायरिंग इनकी हो रही है सेंट्रल एशियन ममालिक से हो रही है, चीचन, उज़्बेक, ताजिक, इस किस्म के जो ममालिक हैं जहाँ पे लोग कुछ नाराज़ हैं, कुछ लोग वैसे भी रोज़गार नहीं जिनके पास, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर इनको तरबियत दी जा रही है।
پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب بارڈر ہے اور پاک فوج جو ہے بارڈر کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتی، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب اتنا بارڈر پہ تو فوج موجود ہے، تو جب فوج موجود ہے تو پھر ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں، یہ تو فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارڈر کو محفوظ بنائے۔ تو جناب فوج کیا کرے؟ مجھے ایک بات تو خود سمجھ نہیں آتی۔ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا، ٹھیک ہے، اس میں سے 1229 کلومیٹر جو ہے وہ ہمارا خیبر پختونخوا کا ہے۔ اب فوج نے جو چوکیاں بنائی ہوئی ہیں وہ 25 کلومیٹر پر ایک چوکی ہے۔ اب 25 کلومیٹر آپ اندازہ لگائیں کہ پشاور سے آپ نوشہرہ پہنچ جائیں، اتنا فاصلہ جو ہے، پھر پہاڑ ہیں، پھر اس کے اندر جنگل ہے، اس کے اندر یعنی جب سردی ہوتی ہے برفباری ہو جاتی ہے، ایسے بارڈر کو کون جو ہے وہ منظم کر سکتا ہے یا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اب 20 20 کلومیٹر پہ چوکیاں اگر ہیں، 25 کلومیٹر پہ بعض جگہوں پہ چوکیاں ہیں، اور جو باڑ لگائی گئی ہے جناب، باڑ کو جب بھی وہ بارود لے کے آتے ہیں، بارود وہاں رکھتے ہیں اور پھر اس کو اڑا دیتے ہیں۔ باڑ لگانے کا صرف کام نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے قریب آئے، کوئی اطلاع ہو تو اس پہ کارروائی ہو فوری۔ لیکن اتنا منظم سسٹم بنانا، پھر ڈی جی ایس پی آر صاحب احمد شریف صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو منظم کریں تو یہ اتنے فنڈز کون دے گا؟ بہت بڑے فنڈز ہوں گے جو کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں ہر کلومیٹر پر چوکی بنا دیں اور پھر اس کے اندر ڈرون ہمیں دے دیں، پھر اس کے اندر جو ہے ہمیں لانگ رینج جو سسٹم ہے سارا چیکنگ کا وہ دے دیں، ماڈرن اکوپمنٹ دے دیں، تو وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ یعنی بہت مشکل ہے، ایک بہت بڑا بارڈر ہے اور اس کا سرویلنس جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آپریشنز کی انہوں نے بات کی، کہا جاتا ہے کہ جی فوج کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ فگرز آپ بڑے حیران کن بھی ہیں کہ 4 نومبر سے، یعنی اس مہینے کی اگر آپ لے لیں کہ 20 25 دنوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 4910 آپریشن ہوئے اور 2006 دہشت گرد مارے گئے۔ پھر انہوں نے ایک ٹوٹل بتایا کہ 67,023 یعنی 67,000 اور 23 جو ہے نا، آگے انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 12,857، بلوچستان میں 53,309، تو فوکس بلوچستان ہے، ٹھیک ہے جناب۔ بتاتے ہیں کہ جی رواں سال 1873 جو ہیں، یہ جو فگر میں آپ کو دے رہا ہوں خیبر پختونخوا میں آپریشنز کے اور بلوچستان میں، یہ پورے سال کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں 1873 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور اس میں 136 افغانی بھی شامل ہیں، یعنی افغان مکمل سپورٹ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی شواہد، تو یہ شواہد ہیں۔ اب اگر آپ اس کی اوسط نکال لیں روزانہ آپریشنز کی، تو یہ بن جاتی ہے جناب کوئی 200 سے 220 کے قریب پر ڈے، یعنی فوج پورے ملک میں 200 سے 220 30 آپریشنز ڈیلی کر رہی ہے۔ پھر اگر خیبر پختونخوا دیکھ لیں تو یہاں 40 کے قریب ڈیلی آپریشن ہوتے ہیں، ڈیلی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج سوئی نہیں ہوئی بلکہ فوج اپنا کام کر رہی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر وہ سویلینز کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس کے اندر ایپکس کمیٹی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی تھی، ضلعی کمیٹی تھی، وہ کمیٹیاں خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہیں؟ کیا سہیل افریدی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے کوئی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے؟ کیا کوئی بریفنگز انہوں نے لی ہیں؟ کیا کوئی فیصلے ہوئے کہ دہشت گردوں کو کیسے کچلنا ہے، کیسے کارروائیاں روکنی ہیں؟ کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ جناب سول گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آ کے سپورٹ کرے۔ اگر دہشت گرد اگر بارڈر کراس کر ہی لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی دینی چاہیے؟ کیا اس کے بعد جو ہے ہماری دیگر ایجنسیاں، دیگر ادارے، پولیس اور یہ لوگ نہیں ہیں، کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ایشوز جو ہیں وہ عدم تعاون کی باعث آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ آپریشنز کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہی۔ پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ جناب ملا متقی نے جب یہ کہا کہ جناب ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے، تو ان کے پاس تو نہ فضائیہ ہے، نہ ان کے پاس میزائل ہیں، نہ جدید ٹیکنالوجی ہے،
تو انہوں نے پھر کیسے خودکش حملہ کیا اسلام آباد پہ. اچھا، پشاور کا جو حملہ ہے، اسلام آباد کا حملہ ہے، وانا کا حملہ ہے یا دیگر، اب تمام کے تمام اس میں افغان باشندے ملوث نظر آ رہے ہیں. یعنی افغان جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے لیے. پھر اب انہوں نے اس کا موازنہ اس طرح کیا کہ بلوچستان میں ہمارے آپریشن زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایپیکس کمیٹی، پھر اسٹیئرنگ کمیٹیز، پھر مانیٹرنگ کمیٹی ساری کام کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر. وہاں پہ آپریشنز وہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت تعاون نہیں کر رہی اور یہاں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا، اس لیے یہاں پہ اتنا مؤثر جو ہے وہ آپریشنز کی نہیں ہو رہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایرانی اسمگلنگ تھی، یعنی ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ تھی، تو مطلب ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تھی. یعنی اگر ایران سے ایک یہ بڑی وجہ جو احمد شریف صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، یعنی جو وہاں سے ایک تو اسمگلنگ میں عام چیزیں ہیں، یعنی آئل وغیرہ ہو گیا، تیل اور دوسری چیزیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب وہاں سے منشیات بھی اسمگلنگ ہوتی ہے اور منشیات وہاں سے آتی ہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ ان کا پیسہ جو ہے پھر یہ دہشت گردوں کو ملتا ہے. پھر دہشت گرد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے سیاسی جو ان کے مالکان ہیں، سیاسی جو ان کے سرپرست ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ 20.5 ملین لیٹر 20.5 ملین لیٹر تقریباً 2 کروڑ سمجھ لیں آپ لیٹر ڈیزل جو ہے وہ یومیہ اسمگلنگ ہوتی تھی. اب جب انہوں نے اس پہ فوکس کیا ہے صوبائی حکومت نے اور مرکز نے، تو یہ 27 لاکھ تک پہنچ گیا ہے. یعنی 2 کروڑ سے 27 لاکھ لیٹر یومیہ. ابھی بھی 27 لاکھ ہے لیکن کافی کم ہو چکا ہے، اس پر بھی ابھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں جو ہے یہاں پہ اسمگلنگ اور پھر منشیات کی اسمگلنگ، پھر گاڑیوں کی، یہ ابھی چل رہی ہے معاملہ، کیونکہ اس میں حکومت ساتھ نہیں دے رہی. تو جیسے بارڈر سے تو وہ نکل آئیں تو اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر وہ مہاجرین کی انہوں نے ایک مثال دے دی کہ جناب 2024 کے اندر 3,66,704، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3,66,000 مہاجرین گئے تھے 2024 میں. 2025 کے دوران بتاتے ہیں کہ 9,71,604 مہاجرین کو بھجوایا گیا. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یومیہ بتاتے ہیں کہ کوئی تقریباً ڈیلی لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں. تو نومبر کے مہینے میں بتاتے ہیں کہ جناب کوئی 2,39,574 لوگوں کو بھجوایا گیا ہے. اب اس میں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب جب ہم نومبر کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ سے لوگ آ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھ رہے ہیں. اور پھر جب دہشت گردوں کو یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن یا ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوتی ہیں، تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پبلک کے یعنی عام لوگوں کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں. اب جب کارروائی ہوتی ہے تو وہاں سویلین بھی ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے صوبائی حکومت پر بھی، وفاق پر بھی، سیکورٹی فورسز پر بھی، کیونکہ یہ لوگ پناہ لیتے ہیں سویلین آبادیوں میں. تو یہ ایک ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس میں سپورٹ ضرورت ہے آپ کو صوبائی حکومت کی. پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان جو ہے وہ یہاں تو کارروائی نہیں کرتا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جی ان کی نیت یا کیپیسٹی میں سے کوئی ایشوز ہیں، اب تو لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. یعنی کیپیسٹی کی دور کی بات ہے، اگر وہ کہیں کہ جناب تعاون کیا جائے تو وہ تعاون بھی نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہم کارروائی کریں گے. تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ افغان طالبان ہوں یا یہ پاکستانی طالبان، یہ دونوں ایک ہی ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں حالیہ جو تاجکستان پہ ایک ڈرون حملہ ہوا، 3 جو ہے چینی باشندے مارے گئے، اس طرح صورتحال یہ ہے کہ چین بھی ناراض ہے، پاکستان آلریڈی ناراض ہے، روس جو ہے وہ بھی ناراض ہے. امریکہ میں دیکھ لیں جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی افغان باشندہ ملوث ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں ترکیہ، قطر، سعودی عرب، یو اے ای تمام ناراض ہیں کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی. اور جو طالبان رجیم ہے، حالانکہ یہ کوئی الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں، ایک عبوری سیٹ اپ تھا اور ایسے قبضہ کر کے آپ نے عبوری ایک سیٹ اپ بنایا، تو آپ بات بھی نہیں مانتے، آپ دہشت گردوں کو بھی نہیں روکتے. اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ پوری دنیا کا جو دہشت گرد ہے
اس وقت وہ اس کی تعداد اب 20 سے 25 ہزار کے قریب ہے جو کہ ٹرینڈ لوگ ہیں افغانستان میں موجود ہیں، جو نہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس وقت ناراض ہے افغانستان سے کہ بھئی آپ ٹیررزم کو روکنے کی بجائے آپ اس کو فروغ دے رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جی دنیا میں مطلب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ افغانستان جو ہے یہ ایک دوزخ بن چکا ہے، تو جنت بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، جو لوگ ہیں یہاں پہ آ کے وہ اپنا پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ پریشر بلڈ کرے گی کہ بھئی یا تو جمہوری سیٹ اپ آئے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، اور جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو آپ کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ پھر یا انڈیا کی بات انہوں نے کی کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے نا ایک ٹریلر دکھایا ہے، یہ جو آپریشن سندور تھا، بھئی اگر آپ کا ٹریلر ایسا تھا تو فلم بھی فلاپ ہی ہوگی، کیونکہ آپ کے جو آپ تو ایک مذاق بن گیا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی رافیل طیارے گرے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اور پھر کچھ لوگ آپ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے طیارے گرے ہیں، صدر ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں۔ آپ کا جو جدید سسٹم تھا S-400 فلاپ ہو گیا، اس کی بیٹریز جو ہیں تباہ ہو گئی، سسٹم آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ پاکستانی طیارے جو ہیں انڈیا میں گھس آئے اور انڈیا میں انہوں نے جناب جو بھی انہوں نے وہ کرنا تھا اپنی کارروائی کی۔ آپ کا 180 طیارے آپ نے کھڑے کیے، اور جب آپ پاکستانی سرحد عبور نہیں کر سکے تو یہ ساری ہزیمت تھی، یہ ساری شرمندگی تھی، اور یہ ساری شرمندگی اور یہ جو آپ نے اتنی وہ گزاری کہ ایک ٹینشن، تو اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بیوقوف اسی طرح بنائیں گے نا جب آپ پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں، کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس پاکستان سے زیادہ دفاعی قوت ہے، آپ کے پاس دفاعی بجٹ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان کی فوج بھی کم ہے، پاکستان کے وسائل بھی کم ہیں، پاکستان نے پھر بھی آپ کو شکست دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی بہترین تھی۔ ابھی دبئی ایئر شو میں آپ کا جو تیجس طیارہ گرا ہے تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی بیکار ہے، اور اگر ٹیکنالوجی کچھ بہتر ہے تو آپ کے جو وہاں پہ پائلٹس ہیں وہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کرپشن جو ہے وہ آپ کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، اور آپ کی فوج مسلسل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اپنی شرمندگی بچانے کے لیے اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے آپ جتنے مرضی جھوٹ بول رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ منفی پروپیگنڈا جو آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو ایک پیج پہ ہو کے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب تک آپ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو سردیوں میں کم ہوتی ہے، اس دفعہ کم نہیں ہو رہی، تو میرے خیال میں کہ اس دفعہ تو گڈ اور بیڈ طالبان جو ہیں وہ سارے نشانے پر ہیں، تو بہت جلد یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم سارے متحد ہو جائیں، عوام بھی اس میں آ جائیں، تو یہ معاملہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ ورنہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ تو ڈیلی بیسس پہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔